अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, पैरेलल यूनिवर्स का नाम आते ही हमारे ज़हन में साइंस फिक्शन मूवी उभरती है कि जिस तरह से उसमें दिखाया जाता है डिफरेंट जो साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं उनमें किस तरह से दिखाया जाता है कि कोई इंसान जो है वो किसी मशीन के ज़रिए डिफरेंट यूनिवर्सेस में जंप कर रहा होता है। हालांकि अगर एक्चुअली पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी देखी जाए तो वो इससे डिफरेंट है, बहुत इसके बरक्स है। किसी ने कमेंट किया था कि उन्हें पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानना है कि हमारी मल्टीवर्सेस होती हैं, ये आइडिया जो है इसके बारे में उन्हें जानना है और ये ठीक है या नहीं, इस्लामिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्या है और क्वांटम फिज़िक्स क्या है। तो उन्हें इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जाननी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आज इस पे वीडियो बनाती हूँ। इससे पहले कि अगर आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और शेयर किया कीजिए ताकि दूसरों का भला हो सके। और इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, मुझसे रब्ता कीजिए, कांटेक्ट कीजिए फॉलो करके। और कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो, कोई गाइडलाइन चाहिए तो ये सर्विस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी आई कहाँ से, किसके जहन में ये आइडिया आया होगा। तो गाइज़, इसके बारे में जब मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की तो पता चला कि 1950s में एवरेट नामी कोई स्टूडेंट था जिसने PhD के लिए इस पे रिसर्च की, ठीक है। तो उसने ये आइडिया दिया, उसकी ये थ्योरी थी कि हमारे जो रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं और बहुत सारी हैं। हर इंसान अपनी रियलिटी में रहता है और वो मतलब हर सेकंड अलग अलग रियलिटी में जंप करता है। बहुत सारी इन्फिनिट रियलिटीज़ हैं जो इनएक्टिव हैं, मतलब जो कि एक्टिव नहीं है, पिक्चर्स की सूरत में है। जब आपका फोकस और अटेंशन उसमें जाएगी तो आप उसको आगे चला पाओगे। या फिर इस तरह कह सकते हैं कि हर रियलिटी का जो पास्ट है और फ्यूचर है वो डिफरेंट है। आप किस लिहाज से अपने फोकस और अटेंशन को मूव करोगे, उसी लिहाज से आप पैरेलल यूनिवर्स में जंप कर सकते हो। तो हर इंसान के पास मिलियन ऑफ वर्जन्स हैं उसके, हमारी बहुत सारी कॉपीज़ हैं और बहुत सारे वर्जन्स हैं हमारे, और बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं हमारे पास जिनके डिफरेंट पास्ट हैं, डिफरेंट फ्यूचर हैं, और लेकिन वो सिमिलर हैं एक दूसरे से। और हम मतलब अपने फोकस और अटेंशन से उनमें मूव कर जाते हैं, हमारे आउटकम्स डिफरेंट हो जाते हैं। और मतलब ये था इसका लबे-लबाब। इसके बाद इस थ्योरी को 1970 में ब्राइस डेविड ने मज़ीद तकवीद दी और इसके बारे में मज़ीद रिसर्चेस की। तो क्वांटम फिज़िक्स का तो आप जानते हैं गाइस, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि इसने आइंस्टाइन की फ़िज़िक्स को बिल्कुल उसकी धज्जियाँ उड़ा दी थी। इस क्वांटम फिज़िक्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, आप गूगल में चेक कीजिएगा, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस पर बहुत सारी वीडियोज़ भी बनी हुई हैं यूट्यूब पर, आप वो भी देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लंबा चौड़ा इसको नहीं बयान करूँगी। इसकी वजह ये है कि बेसिकली मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन की बात करती हूँ, ठीक है। इसकी ज़्यादा लंबाई, चौड़ाई या गहराई में जाना जो है, मुझे लगता है लॉजिक से कोई मसला सॉल्व नहीं होता, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको बिलीव रखना पड़ता है, और जहाँ पे लॉजिक ख़त्म होती है गाइस, वहाँ पे मैजिक शुरू होता है, ये मेरा मानना है। तो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें जब देखा गया कि जो है लाइट है उसने पार्टिकल की जगह वेव का बिहेव किया जब उसको ऑब्ज़र्व नहीं किया गया, और जब ऑब्ज़र्व किया गया तो उसने पार्टिकल का रूप धार लिया। तो मतलब ये कि इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि हमारी डिफरेंट रियलिटीज़ हैं, हमारी बहुत सारी रियलिटीज़ हैं जिनको अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो वो मैटर बन सकती हैं। वो मतलब बबल जिसको आप फोकस कर रहे हो, वो अपना आउटकम जिस पे आप फोकस कर रहे हो, आप वही बन जाओगे। मतलब इसका लबे-लबाब या खुलासा ये है। तो गाइज़, मैं तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ, ना मैं आलमा हूँ ना साइंटिस्ट हूँ। और जहाँ तक उलमा या ये जो आलमों की बात कर रही हूँ मैं, ये लोग भी ज़ाहिरी बात है किसी बात को हतमी तौर पे बयान नहीं कर सकते। और जो साइंटिस्ट हैं उनका तो ये है कि वो तो एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं, और हर एक्सपेरिमेंट जो होता है वो उनको मज़ीद गोरख धंधे में ले जाता है। यानी कि अल्लाह ताला ने ये कायनात जो है, इसका जो सिस्टम बनाया है वो इतना कुछ पेचीदा है, और क्योंकि उसने वो जितना चाहता है हमें उतना ही इल्म है।
اس سے زیادہ علم ہمیں نہیں ہو سکتا، جتنا وہ چاہتا ہے اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں علم دیا ہوا ہے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور سادہ لفظوں میں گائز ہمیں آم کھانے چاہیے، پیڑ نہیں گرنے چاہیے. تو کیونکہ جب ہم زیادہ لمبی بحثوں میں پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ٹکتا. ہم ہر چیز کو لاجکس کے ذریعے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہر چیز کا سلوشن لاجکس سے نہیں نکل سکتا. اگر اسلامی تاریخ دیکھی جائے، اٹھا کے پڑھی جائے، تو بہت سارے واقعات ہیں جو آپ کو لاجکس کے ذریعے سمجھ میں نہیں آئیں گے. جیسے آب زمزم کا واقعہ ہے، شب معراج کا واقعہ ہے، اولیاء کرام کے بہت سارے معجزات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، سلمان فارسی کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ جانتے ہوگے. تو اگر نہیں بھی جانتے ہیں تو آپ وہی بات کہ آج کل تو بہت ایزی ہے کہ آپ یوٹیوب اٹھائیں اور کچھ بھی سرچ کر کے کسی بھی اوتھینٹک جو کانٹینٹ کریٹر ہے اس کا ویڈیوز وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں، بکس منگوا سکتے ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو آپ کو یہ ساری چیزیں لاجکس کے ذریعے سمجھ میں نہیں آئیں گی. جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا لاجک ختم ہوتی ہے وہیں پہ میجک شروع ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ وسیع تر نظام ہے یہ کسی لاجک کا محتاج ہی نہیں ہے. جب میں ان اسلامی تاریخی واقعات کو پڑھتی ہوں یا ان کے بارے میں جب سنتی ہوں کسی سے یا جانتی ہوں جب، یا آلریڈی جو مجھے علم ہے اس کے بارے میں، تو میں کافی حیران ہوتی ہوں. میں یہی سوچتی ہوں کہ یہ اس کو آپ دوسرے لفظوں میں کوانٹم لیپ بول سکتے ہیں. مطلب ایک شب معراج کا واقعی اٹھا لیں تو یہ کوانٹم لیپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ آگے دیکھیں کہ وہ انسان بھی کون ہے کہ جس کا ایمان جو ہے وہ کتنا پختہ ہے. تو آپ اپنے ایمان، اپنے یقین کی بدولت اپنے آؤٹ کمز کو پاتے ہو لائف میں. جتنا آج مطلب عام لوگ جو ہیں جن کے پاس ابھی اتنا کچھ نہیں ہے، وہ اپنی لائف میں اسٹک ہیں، یا کہ اپنی لائف میں وہ ان کو یہی لگتا ہے کہ سب کچھ لاجک کے ذریعے ہو رہا ہے، یا ان کی لائف میں کچھ میریکلز نہیں ہو رہے. تو گائز اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بلیو بھی نہیں ہے. کیونکہ کسی بھی چیز کا کوئی خاص رول نہیں ہے اس دنیا میں. آپ جس چیز کو جیسے سمجھو گے ویسے پاؤ گے. تو جب آپ اپنے لیے لاجکس کو ہی ڈھونڈتے رہو گے تو پھر لاجکس کے ذریعے ہی آپ کا ورڈ کام کرے گا. تو جب آپ میجکس پہ یقین رکھو گے، جب آپ یقین رکھو گے میریکلز پہ، تو میریکلز آپ کی لائف میں آئیں گے. تو بیسیکلی پیرالل یونیورس تھیوری یہ ہے کہ ہماری بہت ساری دنیایں ہیں، بہت سارے ورژنز ہیں ہمارے. ہم جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ایک یونیورس سے دوسری یونیورس میں ہر سیکنڈ جمپ کر رہے ہیں. ہر سیکنڈ ہمارے آؤٹ کمز ڈفرینٹ ہیں. ہمارے ڈیسیجن، ہمارے فوکس، ہماری اٹینشن، ہماری ایکشنز کے لیے ہم ہر وقت چینج کر رہے ہیں اپنی یونیورسز کو. تو یہ جو ہے میرے دل کو یہ بات لگی ہے، اور میں نے پھر لا آف اٹریکشن، لا آف ازمپشن کو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اچھے طریقے سے اس کی اسٹڈی کی ہے، میں نے اس کو سمجھا ہے، اور میں نے صرف اتنا نہیں کیا بلکہ اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کیا ہے. اور مجھے تو مکمل طور پہ 100% بلکہ 101% یقین ہے کہ پیرالل یونیورس کے بارے میں میں کنفرم نہیں کہہ سکتی کچھ بھی اس بارے میں، لیکن یہ مجھے کنفرم ہے کہ لا آف ازمپشن بہت اچھے سے کام کرتا ہے گائز. چاہے آپ اس کو نیگیٹیولی یوز کریں، چاہے آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں. تو ظاہری بات ہے جب لا آف اٹریکشن، لا آف ازمپشن کے ذریعے آپ کوئی فوکس کرتے ہو، کسی چیز پہ ٹینشن کرتے ہو، تو مجھے تو پھر یہی لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. پیرالل یونیورس جو ہے یہ ہیں، بہت ساری ہیں، کیونکہ ہر یونیورس کا جو انجام ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو ہم جب فوکس اور اٹینشن اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے اور ایسی جگہ پہ فوکس یا اٹینشن لگائیں گے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ڈیزائر پوری ہوگی، تو وہ واقعی پوری ہوتی ہے. میں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار اس کو دیکھا ہے، اور یقین ہے مجھے اس کا. میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں کوئی صاحب کہہ رہے تھے، ابھی مجھے چینل کا نام نہیں یاد ہے اور نہ میں مطلب اس کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، ویسے آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہی ہوں کہ کسی نے ویڈیو بنائی تھی کہ، اور کافی ویوز تھے اس کے، آئی تھنک کچھ 7K ویوز تھے اس کے. تو میں نے کہا دیکھو یہ بندہ کس طرح سے دوسروں کو مطلب کر رہا ہے، ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. کہ اس نے کہا کہ جی لا آف اٹریکشن، لا آف ازمپشن تو ایک اسکیم ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ جب اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہو تبھی آپ کے لیے کام کرتا ہے. حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے لا آف اٹریکشن یا لا آف ازمپشن کو مطلب سیم ہی ہے اپنے لیے یوز کیا ہوا ہے، کانشیسلی یوز کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو فنگر بھی لفٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ کی آپ جو ایزیوم کرتے ہو، آپ کی ازمپشن ہی کافی ہو جاتی ہیں. اور میں اس کو 100% کہہ سکتی ہوں. آپ لوگ بھی گائز
اکثر لوگ مجھے کرتے ہیں میسیج کہ یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا. دیکھیں یہ کام تو آلریڈی کر رہا ہے, یہ ایک لا ہے آپ کی لائف میں, تو یہ تو کام کر رہا ہے. چاہے آپ اس کو نیگیٹو یوز کر لو, چاہے آپ اس کو پازیٹیولی یوز کر لو, چاہے اس کو اپنی ڈیزائر کے حق میں یوز کر لو, تو چاہے آپ بے یقینی میں یوز کر لو. آپ جو بھی سوچو گے, جو بھی فیل کرو گے, وہی آپ کی لائف میں آئے گا اپنے لیے. تو ملٹی ورسز ہیں یا نہیں ہیں, یہ اسلامک کانسیپٹ کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں آئیڈیا, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ جس آئیڈیا کو جس طرح سے بھی سمجھ لو. ٹھیک ہے گائز, کیونکہ ملٹی ورسز اگر ہیں یا نہیں ہیں اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. لا آف اٹریکشن یا لا آف ازمپشن جو ہے وہ اسٹل آپ کے لیے کام کرے گا. اور یہ اسلامک لحاظ سے اگر ہم سوچیں کہ جی اس کا آئیڈیا ذہن میں رکھنا حلال ہے یا حرام ہے, تو دیکھو گائز دین کی روح کو سمجھے بغیر اتنی باریکیوں میں پڑھنا کہ ہم موسٹلی بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کر کے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گھس رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے, اور بڑی چیزوں کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں جن کے احکامات واضح ہوتے ہیں. تو واضح طور پہ تو اسلام میں اس طرح کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایسے ملوں گا جیسا تم گمان رکھتے ہو. پھر دعا اور شکر گزاری اور صدقہ کے ذریعے آپ کی ڈیزائر کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے. یعنی کہ ایک آپ کی ریئلٹی یہ ہے کہ آپ نے دعا نہیں کی تو وہ نہیں قبول, ظاہری بات ہے وہ ہوگی ہی نہیں. اور ایک جگہ پہ آپ دعا کرتے ہو تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے, آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے. تقدیر بدلنا کوانٹم جمپنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے پھر. اور جیسے کہ کچھ اور لے لیں, مطلب صدقہ کے ذریعے جیسے آپ کے مال میں بہت اضافہ ہوتا ہے. صدقہ نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا, ایک ریئلٹی یہ ہے. اور دوسری ریئلٹی یہ ہے کہ صدقہ کرو گے تو بہت زیادہ اضافہ ہوگا. تو یہ پھر کوانٹم جمپنگ ہے. صدقہ کے ذریعے آپ نے کوانٹم جمپ لیا. شکر گزاری کے ذریعے اگر آپ شکر کرتے ہو تو مطلب آپ کی ڈفرینٹ آؤٹ کم ہوں گے. یہ تو واضح احکامات ہیں قرآن پاک میں. اور نہیں کرو گے تو ڈفرینٹ آؤٹ کم ہوں گے. نہیں کرو گے شکر تو مزید جو کچھ ہے وہ بھی لے لیا جائے گا, اور شکر کرو گے تو مزید دیا جائے گا. تو پھر یہ کوانٹم لیپ نہیں ہے تو کیا ہے, مطلب ڈفرینٹ ریئلٹی ہے نا. پھر نیویل گودارد نے جو کہا ہے کہ کریشن از فنشڈ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ آلریڈی کریشن ہو چکی ہے, اب ہم نے اس کو صرف چوز کرنا ہے, سلیکٹ کرنا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کامن سینس کے ذریعے بھی سمجھنی چاہیے انسان کو, اور زیادہ بھول بھلائیوں میں نہیں جانا چاہیے. کہتے ہیں کہ جب بچپن میں نے ایک پڑھی تھی کتاب جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب اندلس فتح ہوا تھا تو اس کے بڑے بڑے رہنما جو تھے وہ آپس میں اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں. تو گائز ہمیں فضول چیزوں میں بحث میں پڑھنے کی بجائے, اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اچھے طریقے سے اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہیے. اپنی جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے آپ اس کو کریں, ان کو کریں. زیادہ پرابلمز میں بحث مباحثے میں مت پڑیں, خوش رہیں اور سکون کے ساتھ مینیفیسٹ کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا گائز. میرا نام سحر ہے, میں نے لا آف اٹریکشن لا آف ازمپشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا, اپنی لائف پہ امپلائی کیا ہے, اور 101% میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ کام کرتا ہے. کانشیسلی مینیفیسٹنگ ایک بہت مزے کا کام ہے, بہت فن ہے. فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں گائز. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں, ٹیک کیئر.